अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 5वें पारे का आगाज करते हैं। 5वें पारे का पहला रुकू है वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। और शौहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं मगर वो लौंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। ये तुम पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है और इनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं, ये कि तुम अपने मालों के बदले में तलब करो इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो न कि बदकारी करने वाले हो। फिर इनमें से जिन औरतों से तुम फायदा उठाओ उनको उनके मुकर्रा मेहर दे दो और तुम पर कोई गुनाह नहीं उसमें जिस पर तुम मेहर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने जब तज़किरा किया उन खवातीन का जिनसे निकाह नहीं हो सकता तो यहाँ पे ये भी बता दिया कि वो औरतें भी हराम हैं। और शौहर वाली औरतों से मुराद शादीशुदा आज़ाद औरतें हैं, पाकदामन औरतें और मुसलमान औरतें। यहाँ शादीशुदा औरतों से मुराद वो औरतें हैं जो जंग में हाथ आए। तो रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे निकाह करने का हुक्म दिया है क्योंकि निकाह का मकसद इफ़्फ़त व इस्मत को बरकरार रखना है। पाकदामन रहना चाहते हैं तो निकाह कर लें। मोमिन के निकाह का मकसद नफ्स और नज़र की हिफाजत भी है, इफ़्फ़त व इस्मत के साथ ज़िंदगी गुजारना भी है और निकाह का मकसद तकसीर नस्ल भी है। तो माल के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो, हक महर दोगे, ज़िना के लिए आप अदायगी नहीं करोगे, छुपी दोस्तियां न रखो, निकाह एलानिया होता है और छुपे हुए ताल्लुकात हराम है। और तुम में से जो कोई माली लिहाज से इस्तिताअत न रखता हो कि वो आज़ाद मोमिन औरतों से निकाह करे तो मोमिन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को खूब जानने वाला है। तुम एक दूसरे से हो, चुनांचे उनके मालिकों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और उनके मेहर उनको अच्छे तरीके से अदा करो जबकि वो निकाह में लाई गई हों, बदकारी करने वाली ना हो और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हों। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके तो अगर उसके बाद वो बेहयाई करें तो उनकी सजा आज़ाद औरतों से निस्फ है। ये उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। औरतों के हवाले से खास अहकामात हैं कि कोई आज़ाद खानदानी औरत से निकाह नहीं कर सकता तो इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा है। अखलाकी फितने में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो लौंडियों से निकाह की इजाज़त है और उनके मेहर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो। किसी की बेकदरी करने के लिए मेहर ना दो, यानी लौंडी को बेकदरों कीमत मत समझो। उससे निकाह करते हुए आप उसके मेहर में कमी कर लो।
یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستیوں کو ختم کر کے نکاح کا راستہ کھول دیا۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں چھپی دوستیوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اور آج وہ چھپی بھی نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیمز کے تھرو ایک دوسرے سے رابطہ کرنا کس قدر آسان ہو گیا، ملاقاتیں بھی آسان، مخلوط تعلیم کی وجہ سے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی گئیں، برائی کے لیے، ماحول کو بگاڑنے کے لیے، بے حیائی کے لیے کس قدر ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ میڈیا کا شیئر، پھر تعلیمی اداروں کا شیئر، پھر تعلیمی نصاب کا شیئر، پھر جو ماحول فراہم کیا گیا، ہر اعتبار سے حیا کی حفاظت کہاں جا کے ہوگی؟ حیا کے لیے کون ہے جو آگے بڑھ کے ہمت کر رہا ہو کوئی بات کہنے کی؟ حیا کے لیے کون ہے جو آگے بڑھ کے کام کرتا ہو؟ رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ جس طرح ہدایت پا کر اچھی زندگی بسر کر کے گزر گئے، ان کے سارے لائف سٹائل کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے لوگوں کے طریقوں سے ان کے حلال و حرام کے اطوار کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، مہربان ہے نا، رحم فرمانے والا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، نہ اس کی فطرت میں بگاڑ آئے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا عذاب آئے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے نتائج کو بھی فیس کرتا ہے۔ تو جو خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا، اس سے مراد ہے کہ اہل اسلام اسی طرح زنا کرنے لگیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا دل بھی کمزور، اس کے ارادے بھی کمزور، اس کی ہمت بھی کمزور، اس لیے تخفیف اس کے حالات کے مطابق ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی 39 نمبر روایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والوں کو رشوت، چوری، ڈاکے، نفع اندوزی سے اور ناجائز ذرائع سے ایک دوسرے کے مال کھانے سے روکا ہے۔ ناجائز دباؤ سے کسی کا مال کھایا جائے، یتیموں کا مال غصب کیا جائے، ملاوٹ سے حاصل کیا جائے۔ اور اب سوچئے، جو لوگ جتنا ایکسپوئر رکھتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جب باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے، انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ انصاف کی تو دھجیاں ہی اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ حلال کھائیں،
जायज तरीके से माल को खाएं। फिर फरमाया कि देखो, जायज तरीके से माल खाना है सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत हो और अपने आप को कत्ल न करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा ही से तुम पर निहायत रहम वाला है। और जो शख्स ज्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा तो बहुत ही जल्द हम उसे आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह ताला पर हमेशा से निहायत आसान है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें बड़ी बाइज्जत दाखिले की जगह में दाखिल करेंगे। हाफिज इब्न क़य्यम ने अल जवाबुल काफी में लिखा है कि कुरान और सुन्नत और इजमाए सहाबा और ताबईन से और उनके बाद के अफराद और अइम्मा से ये दलील मिलती है कि गुनाह छोटे भी होते हैं और बड़े भी। कबीरा गुनाहों से मुराद बड़े गुनाह है, अजीम नाफरमानी है जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से वईद हो और कुरान और सुन्नत में उसकी हद हो, जैसे कत्ल, ज़िना, चोरी, शिर्क कबीरा गुनाह है जिनका तज़किरा इमाम ज़हाबी ने किताबुल कबायर में किया है। और इब्न अब्बास ने कहा 700 तक ऐसे गुनाह हैं जो कबीरा के ज़ुमरे में आते हैं। कबीरा गुनाह इस्तिग़फ़ार करने से मुआफ़ होता है और सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाकत में पड़ने वाली चीज़ों से बचो। अर्ज किया गया, वो हलाकत में डालने वाली चीज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी नफ्स को कत्ल करना जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया हो, सिवाय हक के, यतीम का माल खाना, सूद खाना और दुश्मन से मुकाबला करते हुए मैदान जिहाद से भागना और पाकदामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाना। मुस्लिम की रिवायत है 262 नंबर पर। और बड़ी अहम आयत है, वला ततमन्नु मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, और तुम उस चीज की तमन्ना न करो जो अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने लोगों को एक बराबर नहीं पैदा किया, न रंग एक जैसे हैं, न कदो कामत एक जैसी है, न अक्ल एक जैसी है, न किसी की सलाहियतें एक जैसी हैं, खानदान भी एक जैसे नहीं, इलाके भी एक जैसे नहीं। इसी तरह से दुनिया में काम भी मुख्तलिफ तरह के हैं और इंसानी ज़रूरियात भी। इस वजह से लोग ओहदे और मर्तबे में मुख्तलिफ हैं, सलाहियत और काबिलियत में मुख्तलिफ हैं, मालो असबाब में, हालात और ज़राए में कुछ लोगों को कुछ पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना किया है कि उसकी तमन्ना न करो कि अल्लाह ताला ने दूसरों को जो दिया है वो उसे मिल जाए। इसलिए किस तरह की ख्वाहिश रखना अल्लाह ताला की तकदीर से राजी ना होना है। और अगर उस ख्वाहिश के साथ ये तमन्ना भी शामिल हो जाए कि दूसरों से वो नेमत छिन जाए तो ये हसद होगा, जिससे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। फिर फरमाया, मर्दों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया और औरतों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया, और अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज को खूब जानने वाला है। दुनिया में नेक अमल करने में मर्द हों या खवातीन, सबको इक्वल चांसेस मिले हुए। जिसकी नीयत में जितना खुलूस होगा उसको उसी के मुताबिक अजर मिलेगा। इस वजह से एक दूसरे से हसद महसूस नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि तकदीर पर राजी होना इंसान को दुनिया में भी सुकून और तमानियत में रखता है और आखिरत में उसकी बहुत बड़ी जज़ा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاقت عمل ایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ راضی ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک اعمال کے ثواب سے محروم نہیں ہے۔ لہذا حسد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے والے ہی اس کے فضل کو طلب کر سکتے ہیں۔ تمنا تو آپ کو حسرت میں، حسد میں مبتلا کر دے گی، اس تمنا سے بچ جائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، دین و دنیا کے فضل کا، یہ سوال کرنا واجب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیے۔ دعا ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کے بیچ میں دعا کے معاملے کو رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ انہیں بتا دیں میں ان کے قریب ہوں۔ تو جو اتنے قریب ہے اور جو اتنی قوت رکھتا ہے، اس سے نہ کہیں، اس سے نہ مانگیں، اس سے امید نہ باندھیں، اس پر اعتماد نہ کریں۔ وہی تو ہے جس سے امید باندھنی ہے اور امید کا دیا جلائے رکھنا ہے۔ بے شک مشکل حالات میں ہے، بے شک وبا کا یہ دور ایسا ہے جس میں لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، خوف میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، لیکن اپنے رب سے امید باندھنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اس سے امید باندھنی ہے وہ ہمیں ہمارے مشکل حالات سے ضرور نکالے گا۔ کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں کہا ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی حیات کا یہ سیلینٹ فیچر ہے، آپ شدید تنگی کے حالات میں آسانیوں کو دیکھتے تھے کہ یہ حالات کس نتیجے تک لے کے جائیں گے۔ ہمیں اپنے رب سے امید ہے، انشاءاللہ ان سارے حالات میں بہت بڑی خیر ابھرے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کرنے سے نہیں رکنا، انشاءاللہ دعاؤں بھری زندگی گزارنی ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مرد وارث مراد ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب وفائے عہد باقی ہے۔ رکو نمبر 3 ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کی فضیلت کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کسی فضیلت پر حسد نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ آج پوری دنیا حسد کی آگ میں جل رہی ہے،
اور جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ فیملی سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یا قیم بنایا ہے۔ قوام ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مرد ہی تو فیملی سسٹم میں ذمہ دار ہے۔ اسلام نے عورت کو گھروں کے اندر کی ذمہ داری دی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہے رکاوٹ نہیں، لیکن اس پر معاش کا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اپنے لیے خود کمائے، اپنے گھر والوں کے لیے خود کمائے۔ یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے۔ خاندانی زندگی میں گھر کے اندر کے سارے معاملات اس کو چلانے ہیں، اور صرف روزمرہ کے روٹین کے کام نہیں ہیں، رشتوں کی حفاظت بھی، اولاد کی پیدائش، پرورش اور ان کی تربیت بھی۔ تو ان سارے امور کے ساتھ اگر معاش کا بوجھ ڈالا جائے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ جہانوں کا بادشاہ مہربان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے عورت کو اس سے آزاد کر دیا۔ تو خاندانی نظام میں مرد کمائے گا، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی کفالت کرے گا، وہ کفیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یا قیم بنایا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ قوت ہے، دماغی صلاحیت ہے جو پیدائشی طور پر، وہبی طور پر عطا کی گئی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ یہ کسبی فضیلت ہے۔ دو طرح کے فضائل حاصل ہیں، وہبی اور کسبی، یعنی مردوں کی معاش کی ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں جو مرد کی قوامیت کا سبب ہیں۔ اس آیت میں نیک عورتوں کی بھی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ نیک عورتوں کی بڑی اہم خصوصیات ہیں، شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں۔ ساری دنیا اس بات کے لیے پورا زور لگا رہی ہے کہ عورت مرد کی مطیع نہ رہے۔ اسے ہر اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری ذات کے لیے سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ تم اطاعت کرو۔ جہانوں کا بادشاہ جس نے عورت کو پیدا کیا، اس نے صالح عورت کی نشانی بتائی ہے، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ اور قنوت سے مراد توجہ، ارادہ، رغبت، دلی چاہت سے اطاعت کرنا ہے، جس میں نہ جبر ہے، نہ دباؤ ہے، نہ کمزوری ہے، نہ سستی ہے۔ جہاں تک پریشر کی بات ہے تو اس پریشر کی تو اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا، عورت کے اندر سے رغبت کو ابھارتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے شفقت، نرمی، محبت، ان کی کیئر، ان سے شیئر کرنا، ان کے حالات و واقعات کا دھیان رکھنا، ان کی ضروریات کا، ان کی خواہشات کا، یہ سب مرد کے ذمہ ڈالا ہے رب العزت نے، اور عورت کے ذمہ دوسری بات ڈالی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔
عدم موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے صالحات کی، نیک عورت کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نیک عورت کی بات پڑھی اور نیکی کو ہی خراب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے نیک ہونا جرم بنایا۔ آپ نے نیک پروین ایک ایسی عورت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جو اطاعت گزار ہے۔ آپ نے رب کا مقابلہ کیا۔ ہاں، ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیوسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ بات ہے نیک عورت کی، جس کی نیکی جب اسے نفع دے گی نا تو آپ کا رب کا مقابلہ کرنا آپ کو نفع نہیں دے گا۔ یہ کام آگ میں لے جانے والا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، اس کی آگ سے بچ جائیں، وہ کام نہ کریں جس کا نہ دنیا میں نفع ہے، نہ آپ کا اپنا گھر، نہ سوسائٹی اس کا نفع حاصل کرے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخر اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کٹ پتلی کی طرح کیوں کام کرے مسلمان عورت؟ اس کی ڈور کافروں کے ہاتھ میں کیوں ہو؟ وہ جیسے نچانا چاہے، صالح عورت تو نہیں ناچے گی، نیک عورت تو وہ کام نہیں کرے گی۔ تو نیک عورت اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اب کلچرلی دیکھیے، ہمارے یہاں پارلرز کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ میں کسی کے بزنس کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر یہ سب کچھ گھروں کے اندر شوہروں کے لیے ہو، بڑا خوش آئند ہے، لیکن شوہر کو اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنی بیوی کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی پہچان بتائی کہ اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں کرنا۔ تو پھر بال اور چہرہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پورا بدن آخر کس کے لیے سجدہ بنتا ہے؟ نیکی تو بھگ سے اڑ جاتی ہے نا، نیکی کیسے جنم لے گی؟ اور اب دیکھیے کون ہے پیچھے جو تیار کرتا ہے، جس نے اتنی بغاوت بھر دی، جن کا بزنس ہے، اربوں کا بزنس ہے، کھربوں کا بزنس ہے، میک اپ انڈسٹری، ہیئر سٹائلنگ کے لیے، اور پھر پیچھے کام کرنے والے اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اپنا بزنس بچانے کے لیے آپ نے عورت کا ذہن ہی خراب کر دیا، آپ نے گھر ہی توڑ دیے، گھرانے برباد کر دیے۔ اس دنیا کے نظام کو ضرور سمجھیں۔ ہمارا رب ہم پہ رحم کرنے والا ہے، اس نے ہمیں فطری زندگی گزارنے کے لیے لائحہ عمل دیا ہے۔ تو جو نیک عورت ہے اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لٹاتی، وہ خلوت کے معاملات کو، ازواجی معاملات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ کل تک تو صرف منہ کی بات ہوتی تھی نا، آج فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، آج انسٹاگرام پہ، ہر جگہ پہ این بیڈ روم کے معاملات بھی لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی قریبی ہو، نیک عورت اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کوئی ہاتھ انہیں نہ چھوئے، کوئی آنکھ انہیں نہ دیکھے، بلا ضرورت کوئی کان ان کی بات نہ سنے۔ یہ پہچان ہے نیکی کی۔ لوگ کہتے ہیں نیکی کے کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نیکی بھی کہیں ماحول میں پروان چڑھے گی نا۔ آپ کہتے ہیں صحراؤں میں پھول نہیں کھلا کرتے، آپ صحرا میں ایپل اگانا چاہیں تو آپ کو اس کی سوائل، اس کا ٹیمپریچر، اس کی ہر چیز کنٹرول کرنی پڑے گی۔ اور کیسے کنٹرول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ مشقت بھرا عمل ہے۔ جب کبھی کسی چیز کو اگانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے خاص قسم کا ٹیمپریچر، خاص قسم کا سوائل اور خاص قسم کے ماحول میں وہ چیز اگتی ہے۔
नेकी के लिए भी माहौल चाहिए। नेकी के लिए बदी का माहौल मुनासिब नहीं है। जहां एक औरत किसी की नजरों के हाले में आती है, जहां किसी की बात से, जहां किसी की जात से फितने उभरते हों, वहां नेकी कैसे परवान चढ़ेगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें ऊंटों पर सवार हैं, यानी अरब औरतें, उनमें सबसे बेहतर औरतें कुरैश की हैं। नेक औरतें हैं जो बच्चों पर उनकी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा शफकत करने वाली होती हैं और शौहर के माल की खूब हिफाजत करने वाली होती हैं। मैं समझती हूँ इन दो बातों को अगर देख लें तो आज की औरत अपना जायजा ले सकती है कि उसकी नेकी कहाँ गई। पहली बात तो ये कि बच्चों पर बहुत ज्यादा मेहरबान, ज़ाहिर वक्त देना पड़ता है। देखिए, जरूरियात तो जानवर भी अपने बच्चे की जरूरियात को पूरा करता है जब तक वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ये ख्वाहिशात और जरूरियात की बात नहीं है, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए उनकी अच्छी तरबियत की बात है, जिसके लिए नेक औरतें मेहनत करती हैं और शौहर के माल की खूब हिफाजत करने वाली होती हैं। आज की औरत शौहर के माल की हिफाजत की बजाय, अपनी हिफाजत की बजाय उस माल को कहाँ लगाती है। क्या औरत को देखने की जरूरत नहीं है? मर्द हर वक्त पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है और वो पैसा इस कदर तेजी के साथ ऐसी जगहों पे लग रहा है जहां लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूर इस बारे में देखना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, किसी ने रसूलुल्लाह से पूछा, औरतों में से कौन सी औरत अच्छी होती है? आपने फरमाया, जो अपने शौहर को खुश करे, जब वो उसकी तरफ देखे और जब वो हुक्म करे तो बजा लाए और उससे अपने दिल में और अपने माल में जो शौहर को बुरा लगे मुखालफत न रखे। ये सुनन नसाई की रिवायत है 3233 नंबर पर। हमारी सोसाइटी में एक अजीब हाल हो गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हर वक्त औरतों को तपाया हुआ है। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? डोमेस्टिक वायलेंस का सिलसिला तो नहीं? कुछ भी हो हमें आकर बता दें। तो अब देखिए, आपके रसूल ने कहा है, जो अपने शौहर को खुश करे, वो कैसे खुश करेगी? उसको खुश करने के लिए जाहिर है उसके बारे में अच्छा सोचेगी। जब अच्छा सोचेगी, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, इस पॉजिटिविटी के साथ मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे के हुकूक अच्छे तरीके से अदा किए जाएंगे। मुझे हैरत होती है, थिंक पॉजिटिवली का मामला सारी सोसाइटी में आम किया जाता है। मुस्बत अंदाज़े फिक्र अपनाएं। घरों के अंदर ये बात कहाँ चली जाती है? जब फैमिली की बात आती है, घर की बात आती है, उस वक्त खवातीन की ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव होने से हर एतबार से रोकना चाहती हैं, माजरत के साथ। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें घरेलू जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। सईदा उम्मे सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई औरत मर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नत में जाएगी। तो इससे पता चलता है कि औरत का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे और अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करे। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो, यहाँ जो अल्फाज है मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। वल्लती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वदरिबूहुन्ना। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो, बात है नुशूज की। और नुशूज किसे कहते हैं? बुलंदी या इर्तिफा को, उठान और उभार को। तो जब किसी चीज में उठान
اور ہیجان پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثال کے طور پر عورت اپنے شوہر کو اپنا ہمسر یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ لے، اس کی اطاعت کی بجائے اس سے کج بحثی کرتی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو، بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو، یا مرد پر ناجائز تہمتیں لگاتی ہو، یہ سب باتیں نشوز میں داخل ہیں۔ تو مرد اور عورت کے تعلق میں انبن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سرکشی کے آثار پیدا ہوں، تدارک کر لو، ان کو سمجھاؤ، واض و نصیحت کرو، ان کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرو اور ان کو مارو۔ یہ مار ذلت اور توہین اور حقارت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کی فطرت میں داخل ہے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، اپنے محبوب کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو بات ہے عامیانہ سلوک کرنے والی عورت کی، اگر وہ چڑھائی کرتی ہے تو اسے چڑھائی کرنے سے ہر اعتبار سے روکا جائے۔ تو سرکش خواتین کے بارے میں جو کسی طرح بھی اطاعت گزار نہیں بنتی، سمجھوتا کرنے، محبت سے رہنے کے لیے تیار نہ ہو، تو تیسرے درجے میں مارنے کا حکم دیا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ ان کے جسم پر نشان پڑے۔ اسلام نے یہ سٹیپس اس لیے لیے ہیں تاکہ سرکشی کی بیماری کا علاج کیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ حد سے گزر جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی نے دریافت کیا، سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے کھانا دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 2144 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ سیدنا عمر آئے تو انہوں نے عرض کیا، عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی، رسول اللہ نے کسی خادم کسی عورت کو کبھی نہیں مارا۔ پھر فرمایا، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ اگر عورت اور مرد محبت کے ساتھ چلتے ہیں تو مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے خواہ مخواہ تنگ کرنے کا راستہ نکالے، مار پیٹ کا ماحول پیدا نہ کریں، عورت کو تنگ نہ کریں، اسے طلاق نہ دیں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، نفرت حد سے بڑھ جائے تو نکاح ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام ایسی صورت میں حکم دیتا ہے کہ پنچایت بٹھائی جائے، جس میں ایک ثالث مرد کے گھر والوں میں سے، ایک عورت کے گھر والوں میں سے ہو، لیکن باہمی مقصد ایک ہو، صلح کروانا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے کہیں یہ بات نہیں نکلتی کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے تو وہ کسی آرگنائزیشن کے پاس چلی جائیں یا کسی عدالت میں چلے جائیں۔ خاندانی پنچایت، کیونکہ خاندان کے افراد اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، دونوں کو
اچھے پہلو یاد کروانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے رشتہ بچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفرت اپنی انتہا پہ پہنچ جائے تو علیحدگی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جس نے پیسے لے کے آپ کے لیے مقدمہ لڑنا، اس کو کیا لگے کہ آپ کا رشتہ برقرار رہتا ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی کسی مقدمے کو دیکھیے جہاں خلا کے لیے خواتین آگے بڑھ کے اپلائی کرتی ہیں تو ان کو تسلی دلائی جاتی، بس جی جو ہی آپ اس بارے میں پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، فوری طور پر ڈیسیژن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی پنچایت بٹھانے کا حکم دیا ہے تاکہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں خاندان کسی بھی معاشرے کا بیسک سیل ہوتا ہے، اگر بیسک یونٹ ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی معاشرے کو توڑنے کے لیے اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے خاندان پر حملہ آور ہوں، اور آج مسلمانوں کے خاندانوں پر کتنے بڑے بڑے گدھ حملہ آور ہیں۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم سب سے پہلے ہے، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، خواہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے ہوں۔ اور اسی طرح سے مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے انسان کا دل کھلا رہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ اور مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک لقمے یا دو لقمے پر راضی ہو جاتا ہے، ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا کہ اسے بے نیاز کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ آج جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت تکلیف میں وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں۔ جگہ جگہ عجیب مناظر ملتے ہیں کہ کوئی ایک فرد نکلتا ہے راشن دینے کے لیے، اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے بڑی خدمت انجام دینے لگا ہوں۔ ایک گاڑی پہ نکلنے والا جب راشن پیکس تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ کوئی فرد موجود نہیں ہوتا، اچانک وہ بہت زیادہ لوگوں سے بھر جاتی۔ تو اب سوچئے جب آپ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سسٹم کے کسی کو دینا چاہیں گے تو ایک ہی فرد کے گھر کے اندر کتنا راشن پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فقیری کرتے ہیں، اور وہ جو اصل میں حاجت مند، ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سسٹمیٹکلی کام کرنے کی توفیق دے اور بہترین انداز سے ضرورت مندوں تک پہنچانے والا بنائے۔ سید ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طبقے کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنائے، خاص طور پر وہ جن کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیلی کیا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے لیکن ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے، اسراف اور فضول خرچی کرے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتا توڑنے کو کہا تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا، فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور کیا۔ تو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں
اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخیلی اور برا اخلاق۔ الہی ہم سب کو ان سے بچا لینا۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ خرچ تو وہی کرے گا جو اخلاص اور ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید رکھے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ شراب کے نشے کے دھت شخص کو کوئی پتہ نہیں چلتا حقیقت کیا ہے اس حال میں، اس وجہ سے نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اور اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے، وہ سو جائے، تو جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے وہ کیا کہہ رہا ہے تو ایسی حالت میں نماز ادا نہ کی جائے تا وقت یہ کہ نیند چلی نہ جائے۔ سعید بن جبیر نے کہا جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو اسے جان لو، حقیقتاً نماز تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اور رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور شراب اور نیند اور ایسی صورتحال جس میں انسان بہت زیادہ بھوک یا تکلیف محسوس کر رہا ہو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں تو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کسی کو واش روم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے چلا جائے۔ آپ نے ایسے شخص کو جسے بہت شدید نیند نے گھیر رکھا ہے، نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص تھوڑی نیند لے لے اور اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ تو جہاں تک شراب کا تعلق ہے، ابھی شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، تیاری ہو رہی تھی۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ نماز کے دوران آپ نشے کی حالت میں نہ ہو۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ نشے کی حالت میں رہنے کی اجازت ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود مراد ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ یہود چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت حق کا راستہ گم کر دے، خود گمراہ ہوئے اس لیے سب کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنو، غیر مسمع،
कि तुम्हें सुनाया ना जाए, वराईना, और हमारी रियायत करो। अपनी जुबानों को मोड़ते हुए कहते हैं और दीन में तान करते हुए। और अगर वो कहते समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, वस्मा वंजुरना, और आप सुनिए और आप हम पर नजरे करम कीजिए, तो उनके हक में बिलाशुबा ज्यादा बेहतर और ज्यादा दुरुस्त होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी, चुनांचे उनमें से कम ही लोग ईमान लाते हैं। यहूदियों का तस्करा है, वो बातों को उनकी जगह से फेर देते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की किताब तौरात में तहरीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपको मुखातिब करने के लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जो आपकी शान के मुताबिक नहीं थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसे अल्फाज सिखाए जिसको वो तोड़ मरोड़ नहीं सकते थे। उन्जुरना, ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, उस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है। उसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें या उन पर लानत कर दें, जैसे हमने सब्त वालों पर लानत की। और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है। अल्लाह ताला ने इस किताब पर ईमान लाने की दावत दी है। कितने ही लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, लेकिन इस किताब में आने वाले अहकामात को तस्लीम नहीं करते या अहकामात को बदलने की बड़े पैमाने पे कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया, उसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। तो अल्लाह ताला ने सब्त वालों की बात की है कि जैसे हमने सब्त वालों पर लानत की, और अल्लाह का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है। अल्लाह ताला ने सब्त वालों को हुक्म दिया था, हो जाओ बंदर जलील होने वाले। अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें बदल दी, यहाँ चेहरे मिटा देने की बात की है। जानते हैं इससे क्या मुराद है? किसी चीज की अलामतें और असरात मिटा दिए जाए तो आपके चेहरे पे क्या है? आंखें, आपका नाक, आपका मुंह, अगर इसकी जगह प्लेन कुछ भी बाकी ना रहे और चेहरा पुष्ट की तरफ फेर दिया जाए, क्या आप ऐसी हालत गवारा करने के लिए तैयार हैं? बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया। अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेगा। यहूदो नसारा शिर्क के गुनाह में गिरफ्तार हैं। मुसीबत के वक्त गैरुल्लाह को पुकारते, उठते बैठते उनके नाम का वजीफा करते। आज मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानियां करते हैं, उनकी मन्नतें मानते हैं। वो भी इसी तरह से मुशरिकों के हुक्म में आते हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं? बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है, और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखें वो अल्लाह ताला पर कैसे झूठ बांधते हैं, और उसको इतना जाहिर गुनाह ही काफी है। रुकू नंबर 5 है, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों पर और बातिल माबूद पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, ये उन लोगों से ज्यादा हिदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। इस वबा के मौसम में इस आयत का ज्यादा तजर्बा आपने भी किया होगा। कितने ही लोग हैं जो इस बात पे खार खाते हैं कि आखिर सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ क्यों, किसी और के लिए बद्दुआ क्यों? देखिए, हमदर्दी तो सबसे होनी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी करे उससे मोहब्बत के क्या मानी है? दोस्ती और दुश्मनी तो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिनको काबिल नफरत समझा, आप उनसे मोहब्बत करेंगे? कैसी अजीब बात है। जो भी दीन की तरफ रग़बत करना चाहे या जो दीन पे चलना चाहे,
اس کے ہر عمل کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، لیکن کافروں کی ایک ایک ادا پسند آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوچتے رہیے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لعنت کس قدر بری چیز ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یہودیوں کے بخل کی مثال دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ کھجور کی گٹلی کے شگاف جتنا بھی مسلمانوں کو نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے ہلاک ہو جاتے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ یہود کی صفت بخل کا بیان ہے، اور اس کے بعد بری خصلت حسد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یہود نے خود بھی منہ پھیرا، اور ان کی میجورٹی نے رخ پھیرنے کی کوشش کی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک کھال دی دوسری کھال دینے کا سبب کیا ہے؟ بیرونی جلد زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ یا کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کی کھال 3 رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں ہم جلد ہی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ امانت سے مراد ہر قسم کی امانتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا بندوں کے آپس کے حقوق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ سوسائٹی عدل سے قائم رہتی ہے، جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہوتا وہ سوسائٹی مٹ جاتی ہے۔ سیدنا انس نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا ہو
اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت میں علماء اور حکماء مراد ہیں، اور اولو الامر سے مراد با اختیار اور حاکم لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ مانے۔ رکو نمبر 6 ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو قرآن و سنت سے منہ موڑ کر کہیں اور فیصلے کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد منافق بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں میں جب کمزور ایمان والے اپنے مقدمے کو کمزور پاتے تھے تو رسول اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں لے جاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف بلایا جاتا ہے تو منافق منہ موڑتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا؟ پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ منافق پہلے بد کلامی کرتے تھے، پھر جب رسول اللہ کے پاس بات پہنچتی تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری کی 7277 نمبر روایت ہے۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلے کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں۔ پوری طرح تسلیم کرنا
इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि कुरान और सुन्नत और इजमा के जरिए ये साबित शुदा हकीकत है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी और अपने रसूल की इताअत को फर्ज किया है, और अवामिर और नवाही में अल्लाह ताला ने अपने रसूल के अलावा इस उम्मत पर किसी की इताअत को फर्ज नहीं किया। अगर वाक़तन हम उन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो वो ऐसा न करते, मगर उनमें से बहुत थोड़े लोग, और अगर वाक़तन वो इस पर अमल करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन उनके लिए बहुत बेहतर और ज्यादा साबित कदम रखने वाला होता, और तब हम उन्हें यकीनन अपनी जानिब से अजर अजीम अता करते, और लाजमन हम उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देते। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, नबियों, सिद्दीकों, शुहदा और सालिहीन में से, और यही बेहतरीन साथी हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह ताला काफी है, सब कुछ जानने वाला है। जन्नत में अंबिया और सालिहीन की रफाकत अल्लाह ताला के फजल की वजह से मिलेगी, इबादतों की वजह से नहीं। इबादतें तो एक सबब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ये रुकू नंबर 7 है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान ले लो, चुनांचे तुम दस्तों में निकलो या इकट्ठे ही निकल पड़ो, और बिलाशुबा तुम में यकीनन वो भी है जो निकलने में जरूर बजरूर देर लगाएगा। चुनांचे अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहेगा, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम किया जबकि मैं उनके साथ मौजूद ना था। और यकीनन अगर तुम्हें अल्लाह ताला के फजल से फतह या गनीमत मिल जाए तो वो जरूर कहेगा, गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती है ही नहीं। ऐ काश मैं भी उनके साथ होता कि मैं भी अजीम कामयाबी हासिल कर लेता। चुनांचे लाजिम है कि अल्लाह ताला की राह में वो लड़ें जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी बेच देते हैं, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़े फिर कत्ल किया जाए या गालिब आ जाए तो जल्द ही हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया है, और हर दर्जे में इतना फासला है जितना जमीन व आसमान के दरमियान फासला है। ये बुखारी की 2790 नंबर रिवायत है। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाही, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह ताला की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना दे। इस आयत में मुसलमानों को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए उभारा जा रहा है ताकि मक्का में मौजूद उन कमजोर मुसलमानों, मर्दों, औरतों, बच्चों को कुरैश के जुल्मों सितम से नजात दिलाई जा सके जिन्हें मुशरिकीन ने रोका। रसूलुल्लाह उनके लिए यूं दुआ फरमाते थे, अल्लाह वलीद, सलिमा बिन हिशाम, अय्याश बिन अबी रबिया और मक्का के दीगर कमजोर मुसलमानों को नजात अता फरमा। बुखारी की 6200 नंबर रिवायत है। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो गैरुल्लाह की राह में लड़ते हैं। चुनांचे तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बिलाशुबा शैतान की चाल हमेशा से बहुत ही कमजोर रही है। मुसलमान अल्लाह की राह में लड़ते हैं। सैयदना अबू मूसा अशरी ने बयान किया कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हम में से एक शख्स जंग करता है गनीमत हासिल करने के लिए, एक शख्स नामवरी के लिए, एक शख्स बहादुरी की धाक बिठाने के लिए। कौन है जो अल्लाह की राह में लड़ता है? आपने फरमाया, जो शख्स इस इरादे से जंग में शरीक होता है कि अल्लाह ताला का कलेमा बुलंद रहे, सिर्फ वही अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। रुकू नंबर 8 है, अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, क्या
آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جہاد کا حکم فرض ہونے سے پہلے کا حکم تھا۔ یہ مسلمانوں کی مکہ میں حالت تھی کہ مسلمان کمزور تھے، پھر جب مدینہ آ گئے تو ان میں سے ایک گروہ ڈرنے لگا۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں پر نماز اور زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور پھر جب فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع آتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ میمون بن مہران نے کہا دنیا قلیل ہے اور قلیل کا اکثر گزر چکا، اور قلیل میں سے بھی بہت ہی قلیل باقی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لیا اور آئینہ کا کاروبار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کا توق ڈالے گا، اور یہ ذلت تم سے چمٹی رہے گی الا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس راہ پر لوٹ آؤ جس پر تم پہلے تھے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ منافق تھے جو مسلمانوں کے اندر افواہیں پھیلاتے تھے، یہ ان کا پسندیدہ شغل تھا۔ جب کبھی رسول اللہ کے پاس چپکے سے کوئی آتا منافق مشہور کر دیتے مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے، چنانچہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا
بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ نے ابو سفیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ماہ ذیقعد میں بدر صغرا پر دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوگا۔ جب مقررہ وقت آیا تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جیسے بری سفارش کرنا نقصان دہ ہے، جیسے کسی حقدار کو حق سے محروم کرنا نقصان دہ ہے، جو حق نہیں رکھتا اگر سفارش کے ذریعے سے اس کو حق دلوایا جائے تو ظاہر ہے اگر اس پر پکڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں جب اچھی سفارش ہوگی، حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اور اچھی سفارش سے مراد ہے جس سے سچے مقصد کو قوت حاصل ہو۔ مثال کے طور پر جہاد کے لیے ابھارنا اچھی سفارش ہے، قرآن کے لیے ابھارنا اچھی سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا کر دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ رکو نمبر 9 ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ زید بن ثابت نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک کہتی تھی منافقوں کے ساتھ قتال کریں، دوسری کہتی تھی قتال نہ کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، پاک ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بخاری کی 4589 نمبر روایت ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کاش تم بھی کفر کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈالتے
दिए जाते हैं। चुनांचे वो अगर तुमसे अलग न रहें और तुम पर सुलह भी पेश न करें और अपने हाथ तुमसे न रोकें तो तुम उनको पकड़ो और जहां भी उन्हें पाओ कत्ल करो, और यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़े दलील बना दी है। रुको नंबर 10 है, वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला खतान, और किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है और मकतूल के घर वालों को दियत अदा करनी है, मगर ये कि वो सदका करके मुआफ कर दें। फिर अगर मकतूल ऐसी कौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है, हालांकि वो खुद मोमिन हो, तो एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है, और अगर वो ऐसी कौम से हो जिसके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो चुका हो तो दियत अदा करनी है जो उसके घर वालों के हवाले की गई हो, और एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है। तो जो कोई न पाए गुलाम तो उस पर 2 महीने के लगातार रोजे रखना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से तौबा के लिए है, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन लोगों के दरमियान खून खराबे के फैसला जात किए जाएंगे। बुखारी की 6864 नंबर रिवायत है। बात है कत्ल खता की। इस्लाम दुनिया में किसी ऐसी हालत का तसव्वुर नहीं करता जिसमें एक मुसलमान की जानिब से दूसरे मुसलमान के नाहक कत्ल का जवाज पैदा हो। जो कोई खता से किसी मोमिन को कत्ल कर दे उसके लिए दियत है जिसकी मिकदार 100 ऊंट या उसके मुसावी कीमत सोने, चांदी या करेंसी से है। असल जो है वो 100 ऊंट है। करेंसी को इसलिए पीछे रखा कि ऊपर नीचे जाती रहती है, जानवर की कीमत बढ़ेगी या सोने चांदी की कीमत बढ़ेगी तो करेंसी की कीमत तो गिर जाती है। सुनन अबी दाऊद के मुताबिक दियत की कीमत 800 दीनार है या 8000 दिरहम है। तिरमिज़ी के मुताबिक 2000 दिरहम है। सैयदना उमर ने अपने दौरे खिलाफत में कमी बेशी की थी। कत्ले खता में किसास नहीं है, सिर्फ दियत है। इस्लाम ने कत्ले खता की सूरत में या किसी इंसान को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाने पर जो मुआवजा रखा है उसे अरबी में दियत और फारसी में खून बहा कहते हैं। इस्लाम मकतूल के वरसा को दियत मुआफ करने की तरगीब देता है, और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, और उस पर अल्लाह ताला गजबनाक हो गया और उसने लानत की है उस पर, और उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह ताला की राह में सफ़र करो तो तुम खूब तहकीक कर लिया करो, और जो तुम्हें सलाम पेश करे उससे ये मत कहो कि तू मोमिन नहीं है, तुम दुनिया की जिंदगी का सामान तलाश करते हो, हालांकि अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। इससे पहले तुम भी ऐसे ही थे, तो अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, बस तुम खूब तहकीक कर लिया करो। जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला हमेशा से उससे पूरा बाखबर है। मोमिनों में से बगैर किसी तकलीफ के बैठ रहने वाले और अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ने बैठने वालों पर अपनी जान और माल से जिहाद करने वालों को दर्जे में फजीलत से नवाजा है, और हर एक से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा फरमाया है, और अल्लाह ताला ने मुजाहिदों को घरों में बैठ रहने वालों पर अजर अजीम में फजीलत दी है। सैयदना ज़ैद बिन साबित ने खबर दी कि रसूलुल्लाह ने उनसे ये आयत लिखवाई, मुसलमानों में से घर बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी ये आयत लिखवाई रहे थे कि सैयदना इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए जो नाबीना थे। अर्ज की, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, अगर मैं जिहाद में शिरकत कर सकता तो यकीनन जिहाद करता।
वो अंधे थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर वही उतारी। आपकी रान मेरी रान पर थी। शिद्दत वही की वजह से उसका मुझ पर इतना बोझ पड़ा कि मुझे अपनी रान के फट जाने का अंदेशा हो गया। आखिर ये कैफियत खत्म हुई और अल्लाह ताला ने ये अल्फाज नाजिल किए कि सिवाय उनके जो माजूर हैं, दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा, अपनी तरफ से दरजात, मग़फ़िरत और रहमत की, और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। रुकू नंबर 11 है, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, यकीनन जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे उनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि उनसे फरिश्ते कहते हैं तुम किस हाल में थे। वो जवाब देते हैं मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्द, कि हम जमीन में कमजोर थे। फरिश्ते उनसे कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन वसी न थी कि तुम उसमें हिजरत करते। बस यही लोग हैं, उन्हीं का ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। ये आयत दारुल कुफ्र से हिजरत के वजूब पर दलील है। उन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के सिवा जो न किसी तदबीर की ताकत रखते हैं और न ही निकलने का रास्ता पाते हैं। इब्न अब्बास ने इल्लल मुस्तज़अफ़ीन के बारे में फरमाया कि मेरी माँ भी उन्हीं लोगों में थी जिन्हें अल्लाह ताला ने माजूर रखा था। ना हम निकलने का रास्ता पाते थे, यानी मदीना तक आने का रास्ता नहीं पाते थे। फ़उलाइका असल्लहु अन यअफ़ू अन्हुम, चुनांचे ये लोग हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही निहायत माफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। और जो कोई अल्लाह ताला की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह की बहुत जगह और बड़ी कुशादगी पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला फिर उसे मौत पा ले तो यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला पर साबित हो गया, और अल्लाह ताला हमेशा से बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। रुकू नंबर 12 है, वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दी फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कसर करो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हें वो लोग फितने में डालेंगे जिन्होंने कुफ्र किया। बिलाशुबा काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन है। नमाज कसर करने की बात है। सफर में 4 रकत वाली नमाज को कम करके 2 रकत अदा की जा सकती है। इब्न अब्बास से रिवायत रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की जुबान मुबारक से हजर में 4 रकतें, सफर में 2 रकतें, ये फर्ज की बात है, और खौफ में 1 रकत फर्ज फरमाई है। सही मुस्लिम की 1575 नंबर रिवायत है। कसर के बारे में याद रखिएगा उसके लिए वाजिब है जो अपने शहर से सफर के इरादे से निकले, खास सफर कितना ही कम हो, जितनी मुसाफत पर सफर का इत्तलाक होता है वहां कसर नमाज पढ़ी जाएगी। और सैयदना इब्न उमर अज़रबैजान के इलाके में बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो जाने की वजह से 6 माह 2 रकत नमाज अदा करते रहे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि रसूलुल्लाह तबूक में 20 दिन ठहरे और नमाज़े कसर अदा करते हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से पता नहीं था कब चले जाएं, और जब आप उनमें मौजूद हों तो उनके लिए नमाज खड़ी करें, तो लाजिम है कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो, और लाजिम है कि वो अपना असलहा उठाए रखें। चुनांचे जब वो सजदा कर चुके तो लाजिम है कि वो तुम्हारे पीछे हो जाएं। और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी, बस लाजिम है कि वो आकर आपके साथ नमाज पढ़ें, और लाजिम है कि वो अपना सामान हिफाजत और अपना असलहा उठाए रखें। ये सलाते खौफ का तरीका कार है। वो लोग चाहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया कि काश तुम अपने असले और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर एक ही बार टूट पड़े।
اور तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें बारिश की तकलीफ हो या अगर तुम बीमार हो कि तुम अपना असलहा उतार कर रख दो और अपने बचाव का सामान पकड़े रखो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में नमाज खौफ अदा करने की तरकीब बताई गई है। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो खड़े हुए और बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह ताला को याद करते रहो। फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ तो नमाज कायम करो। बिलाशुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। नमाज के हवाले से खास बात है इस आयत में, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, इसलिए नमाज को मुकर्रर वक्त पर पढ़ना चाहिए। औकात नमाज की हिफाजत जरूरी है। सैयद अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया, तुम उस वक्त क्या करोगे जब तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो नमाज को उसके वक्त से देर करके पढ़ेंगे या नमाज को उसके वक्त से मिटा डालेंगे। मैंने अर्ज किया, उस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म होगा? आपने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना, लेकिन अगर उनके साथ भी पा लो तो पढ़ लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नफिल हो जाएगी। और उस कौम के ताक़ुब में हिम्मत ना हारो। अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो बिलाशुबा वो भी तकलीफ उठाते हैं जैसा कि तुम तकलीफ उठाते हो, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते। और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला से मोमिनों की उम्मीद क्या है? जिंदगी की, रिस्क की, शहादत की, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की उम्मीद। उम्मीद कितनी बड़ी दौलत है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए। उम्मीद है जहानों के बादशाह से, जिसके पास कुव्वत है, जो जोर वाला है, जो रहीम है, मेहरबान है, जो गुनाहों को माफ कर देता है, जो मोमिनों का हामी और नासिर है, उसी से उम्मीद बांधें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 13 है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासी बिमा अराकल्लाह। यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है ताकि आप लोगों के दरमियान उसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है, और आप खयानत करने वालों की खातिर झगड़ने वाले ना हों। खयानत करने वाले वो लोग हैं जो अपने नफ्स से भी खयानत करते हैं, चोरी करते हैं, नाफरमानी के काम करते हैं और दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। ये दलील है कि कोई शख्स किसी चीज के बारे में झगड़ा नहीं कर सकता जब तक कि वो उसकी हकीकत को ना जानता हो। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का अताब भी है कि आपको खयानत करने वालों की तरफ से कभी दिफा नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। और आप उनकी जानिब से झगड़ा न करें जो अपने आप से खयानत करते हों। यकीनन अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता जो हमेशा से बहुत खाइन, सख्त गुनाहगार हो। जो लोग नाफरमानी से खयानत करते हैं उनकी खयानत का वबाल उन्हीं पर है। ज़ाहिरी तौर पर खिताब अल्लाह के रसूल से है, लेकिन असल खिताब मुसलमानों से है जो मुनाफिकों की हिमायत करते थे। वो लोगों से छुपना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुपना चाहते। हालांकि वो तो उस वक्त भी उनके पास होता है जब वो रात को उन बातों का जिनसे अल्लाह ताला राजी नहीं होता मशवरे करते हैं, और जो भी वो करते हैं अल्लाह ताला हमेशा से उसका इहाता करने वाला है। अल्लाह ताला उन पर रकीब है, निगरान है, मुहाफिज है, अपने इल्म से उनके बारे में जानता है। वो सुनने वाला अपने इल्म और कुदरत की वजह से उनके साथ है। हाँ, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उनकी खातिर दुनिया की जिंदगी में झगड़ा किया
تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اگر مجرم دنیا میں بچ بھی گئے، کل قیامت کے دن انہیں نہیں بچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سب پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اس دن مجرموں کی طرف سے کون وکالت کرے گا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد گناہ کرنا ہے جن سے انسان اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز کو ترک کرنا، شراب نوشی وغیرہ۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے، خطا کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اسم وہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے، یعنی گناہ، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ رکو نمبر 14 ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے، یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی شرف نہیں، کوئی منقبت نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ بات ہے سرگوشیوں کی۔ سرگوشیاں خاص مقاصد کے لیے بھی کی جاتی ہیں اور عام حالات میں بھی۔ بچوں میں بھی سرگوشیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ یہ وہ تہذیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے سکھائی ہے۔ ہاں، صدقے کے حکم کی بات ہو یا نیکی کے حکم کی بات ہو یا صلح کروانے کی بات ہو، اس میں سرگوشی ہو سکتی ہے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ جانا ہے۔ ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی اور گروہ ہو تو رسول کے طریقے سے ہٹ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا دراصل رسول کی مخالفت ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح سے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر پینا، سادہ سی باتیں جن میں رسول اللہ سے اختلاف کیا جاتا ہے، سونے جاگنے کی سنتوں سے، کھاتے پیتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے مجالس میں اپنے سے بزرگوں کے ساتھ طرز عمل رکھتے ہوئے، بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ہر جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا
وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی چیز کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، سو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان کا چہرہ اس کی صورت اور صفت ہے، اونٹ کی آنکھ پھوڑ دینا، خسی کرنا، گدوانا، نشانات بنوانا۔ اسی طرح سے فعل قوم لوط ہے، سورج اور چاند کی عبادات، اسلام میں تبدیلی لانا، اعضاء کو غیر مفید کاموں میں استعمال کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا چاہتا ہے شیطان کہتا ہے فقیر بن جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے مالدار ہو جاؤ گے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ 2005 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد خبر ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جنت میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور روحوں کی طہارت کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان یعنی کوالٹی والا عمل کرنا اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محسن کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ ہمارے دلوں میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتے ہیں۔
رکوع نمبر 16 ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگ رسول اللہ سے یتیم عورتوں کے حقوق اور میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے تھے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اہل جاہلیت کا دستور تھا اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا اس پر کپڑا ڈال دیتا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ حسین ہوتی تو ولی خود مائل ہو جاتا، شادی کر لیتا، اس کا مال کھاتا، اگر بدصورت ہوتی مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے لوگوں کو روک دیا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے رسول اللہ انہیں طلاق نہ دے دیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ مجھے طلاق مت دیجئے، اپنی بیویوں میں شامل رکھیے، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ازواج کے مابین باریاں تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرماتے یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2134 نمبر پر۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ عام طور پر شوہر بیوی کو اس وجہ سے بھی طلاق نہیں دیتے، خاص طور پر کزن میرج میں، کہ چلو بیچاری پڑی رہے، اب اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تو چلو میرا ہی آسرا صحیح۔ ایسے لوگ حق نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدا کر دو گے اللہ غنی ہے، اللہ اسے بھی غنی کر دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ وعید ہے کہ تم 1 منٹ میں ڈھیر ہو سکتے ہو، مٹ سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کورونا آئی ہے اور پوری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے۔ ایک سونامی آئی تھی، سب کو بہا کر لے گئی۔ زلزلہ آتا ہے طویل ایریا میں، جہاں جہاں آتا ہے کیسے ہر چیز زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے۔
وہ ہر شخص کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہر ایک پر وہ نگران ہے، اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے، وہ کارساز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل حالات سے نکال لے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اس بادشاہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے احکامات ٹھکراؤ گے، اس کے قانون کی توہین کرو گے، اس کی فرما برداری سے بھاگو گے، وہ تمہیں فنا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نافرمانوں کو بٹا کر وہ فرما بردار پیدا کر دے گا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اپنی ہمت دنیا کے لیے لگاتا ہے، جانوروں کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی کہ وہ اینیمل لائک ہے، تو اس وجہ سے کہ جانوروں کے لیے تو آخرت کا اجر نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا ہے اسی دنیا کے لیے کرنا ہے، اور جو آخرت کی کھیتی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کا اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ گواہی کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں، محبت اور عداوت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دور کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ بات یہ ہے کہ زبان کے ایمان اور عملی ایمان میں بڑا فرق ہے۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو لوگ لفظی طور پر زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، عمل کرنا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں صاحب عمل ایمان والا بنانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ جو شخص ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو، اگر روشنی نہ دیکھ پائے وہ تو معذور ہے، لیکن جو روشنی دیکھ لے اس کے بعد اندھیرے میں رہنا چاہے، اس کی عقل کی صحت پر شبہ ہوتا ہے۔ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی موت کے بعد کوئی توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ اسے معاف کرے گا، نہ مصیبت سے نکالے گا، نہ اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ عزت ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان بہت کچھ قربان کر دیتا۔ تو دنیا میں لوگ عزت کے حصول کے لیے کیسے رب کے احکامات کو قربان کر دیتے ہیں۔ الہی اس بدعملی سے بچا لینا،
वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है जलील करता है। और यकीनन अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तुम पर हुक्म नाजिल कर दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफ्र किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उनके साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाए। बिलाशुबा तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे होगे। यकीनन अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में इंतजार में रहते हैं, फिर अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए कोई फतह हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों के लिए कोई हिस्सा हो तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब नहीं हो गए थे, हमने तुम्हें मुसलमानों से नहीं बचाया। चुनांचे अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह ताला काफिरों के लिए मोमिनों पर हरगिज कोई राह नहीं बनाएगा। आखिरी आयत है इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है। व इज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, पहचान है मुनाफिक की, और जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह ताला को याद नहीं करते मगर बहुत कम। मुनाफिकों की दो खुसूसियात हैं, एक तो धोखा देते हैं और दूसरे नमाज में सुस्ती बरतते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना ये मुनाफिक की नमाज है बैठकर सूरज का इंतजार करता रहता है, हत्ता कि जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाता है तो ये खड़े होकर 4 ठोंगे मार लेता है और उनमें भी अल्लाह ताला का जिक्र बहुत कम करता है। ये मुस्लिम की 1412 नंबर रिवायत है। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, वो दरमियान में ही डावाडोल हैं, ना उनकी तरफ है ना उनकी तरफ है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो आप उसके लिए हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने खिलाफ अल्लाह ताला के लिए एक वाज़े हुज्जत बना लो? हाकिम कहते हैं कि यह आयत दलील है कि काफिर की दोस्ती हराम है। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, यकीनन मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप उनका हरगिज कोई मददगार न पाओगे मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लिया और अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह ताला जल्द ही मोमिनों को अजर अजीम अता करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, क्या करेगा अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देने से अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही कदर करने वाला सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम शुक्रगुजार बन जाएं। शुक्रगुजारी बहुत बड़ी सिफत है। मुनिम के एहसानात को महसूस करना और उसके एहसानात पर उसका शुक्र अदा करना दरअसल इंसान को उसकी रियलिटी पर ले आता है। शुक्रगुजारी बहुत बड़ी सिफत है। या अल्लाह हमें शुक्रगुजारों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारी का हर तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना